बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आपके इस वीडियो लेक्चर में खैर मक़दम करता हूँ। तो हमारे इस वीडियो लेक्चर का आज का टॉपिक है शेर चौथे दरवेश की। आपको याद होगा पिछले सबक में हमने दास्तान के बारे में पढ़ा था। दास्तान क्या होती है? एक लंबी कहानी होती है जिसके अंदर और भी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, और दास्तान में कैरेक्टर्स जो होते हैं, किरदार जो होते हैं, वो ज़्यादातर माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर होते हैं। जिन, परी, देव वग़ैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारी हकीकी ज़िंदगी से दूर की चीज़ें होती हैं। लेकिन दास्तान में जो कुछ माहौल वग़ैरह दिखाया जाता है, जो कुछ माशरा दिखाया जाता है, उससे उस ज़माने की समाजी हालात और माशरती हालात का हमें अंदाज़ा होता है। तो हमने ये भी पढ़ा कि उर्दू में जो सबसे पहली दास्तान लिखी गई वो दक्कन में मुल्ला वची ने सबरस के नाम से लिखा। उसके बाद शिमाली हिंदुस्तान में जो पहली दास्तान उर्दू की लिखी गई वो वो लिखा क़िस्सा महर अफ़रोज़ व दिलबर। उसके बाद और भी बहुत सारी दास्तानें लिखी गईं जो फ़ारसी से तर्जुमा हुई या फिर उर्दू में ही लिखी गईं। तो ज़्यादातर दास्तानें उर्दू में फ़ारसी से तर्जुमा हुई हैं। तो उर्दू अदब की सबसे मशहूर दास्तान है बाग़ो बहार। दास्तान की किताब बाग़ो बहार है, ये मीर अमन ने लिखी है। मीर अमन ने इसे तर्जुमा किया है एक और उर्दू दास्तान से जिसका नाम था नौतर्ज़ मुरस्सा। उसकी ज़बान बहुत मुश्किल थी। नौतर्ज़ मुरस्सा असल में फ़ारसी के एक दास्तान चहार दरवेश का तर्जुमा था। ठीक है, फ़ारसी में एक दास्तान थी चहार दरवेश, उसका तर्जुमा अता हुसैन तहसीन नाम के एक शख़्स ने किया था और उसका नाम नौतर्ज़ मुरस्सा रखा था, जो बहुत ही मुश्किल ज़बान में थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी। फिर मीर अमन ने उसे आसान उर्दू में तर्जुमा किया और उसका नाम रखा बाग़ो बहार। अब मीर अमन ने ये क्यों किया? तो हमने पहले आपको बताया है, एक बार फिर हम दोहराएं कि 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में लाया। फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए बनाया गया था। तो इसलिए उस वक़्त अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए कुछ अच्छी किताबें दस्तयाब नहीं थी। इसलिए क्या किया कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे अदीबों और मुतरज्जिमीन को, तर्जुमा करने वालों को फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया। उनमें से एक मीर अमन भी थे। तो मीर अमन को कहा कि आप चहार दरवेश का आसान उर्दू में तर्जुमा करें। तो मीर अमन ने ये काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोर्ट विलियम में दास्तानें जो हैं वो तर्जुमा हुई, जिनमें तोता कहानी है और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, तो मीर अमन ने उस वक़्त जो बाग़ बहार लिखी वो बहुत ही अच्छी और आसान और सलीस उर्दू में लिखी। आज भी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये जो है 200 साल कदीम उर्दू है। ठीक है, तो ये जो दास्तान है ये 4 दरवेशों की कहानी है और एक बादशाह की कहानी है। पहले बादशाह की कहानी चलती है, फिर बादशाह जो है बादशाह की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि किसी तरह से वो अपने ही मुल्क में किसी जगह एक खंडर के पास पहुंचता है रात को। तो वहाँ खंडर में 4 दरवेश ठहरे होते हैं और वो 4 दरवेश जो है अपनी कहानी एक दूसरे को सुना रहे थे। तो बादशाह छुप के उनकी कहानी सुन रहा होता है। ठीक है, तो चहार दरवेश का मतलब होते हैं 4 दरवेश, 4 फ़कीर। तो हर एक फ़कीर अपनी अपनी कहानी सुनाता है कि वो किस तरह से फ़कीर बना, क्या उसकी ज़िंदगी रही, पूरी ज़िंदगी की कहानी वो सुनाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये चौथे दरवेश की कहानी जो है ये इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी किताब में शामिल है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शेर चौथे दरवेश की। अब चौथा दरवेश अपनी कहानी सुना रहा है। या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जो हो। मुर्शिद बोलते हैं उस्ताद को। ठीक है, तो दरवेश लोग, फ़कीर लोग अपने पीर को, अपने उस्ताद को मुर्शिद कहते हैं। तो इस तरीके से ये दरवेश जो है दूसरे दरवेशों को कह रहे हैं या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जो हो। मुतवज्जो हो मतलब तवज्जो करें। ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ्तार है चीन के बादशाह का बेटा है। ठीक है, नाज़ो नियामत से परवरिश पाई। नाज़ो नियामत मतलब ऐशो इशरत से। नाज़ो नियामत मतलब ऐशो इशरत, ऐश व
عشرت، ٹھیک ہے، عیش و عشرت سے پرورش پائی اور بخوبی تربیت ہوئی. بخوبی تربیت ہوئی مطلب ہو گیا بہت اچھی طرح سے تربیت پائی. آج کل ہم بخوبی تربیت ہوئی اس طرح سے نہیں بولتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں بہت اچھی پرورش ہوئی. ٹھیک ہے، بہت اچھی پرورش ہوئی. زمانے کے بھلے برے سے کچھ واقف نہ تھا، جانتا تھا کہ یوں ہی ہمیشہ نبھے گی. تو یوں ہی ہمیشہ نبھے گی یعنی ایسا لگتا تھا کہ زندگی ایسے ہی چلے گی، کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا تو اسے لگتا تھا کہ ہمیشہ زندگی ایسی ہی خوبصورت رہے گی. عین بے فکری میں یہ حادثہ روبکار ہوا. حادثہ روبکار ہوا مینس حادثہ پیش آیا. پیش آیا یعنی حادثہ پیش آیا، ایسا ایک حادثہ پیش آیا. آج کل ہم ایسے نہیں کہتے نا حادثہ روبکار ہوا، اس زمانے میں کہتے تھے، تو آج کل ہم کہتے ہیں حادثہ پیش آیا. قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے. قبلہ عالم کا مطلب ہے بادشاہ، یعنی بادشاہ کا لقب. بادشاہ کو اس زمانے میں لوگ قبلہ عالم یا ذل الہی اس طرح سے کہتے تھے. قبلہ عالم کا مطلب ہوتا ہے سارے لوگ جس طرف منہ کر کے رہیں، یعنی جس کے اوپر جس کی طرف ڈیپینڈ رہیں. ٹھیک ہے نا، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو ہم کہتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہے. قبلہ یعنی جہاں کی طرف آپ کی توجہ، آپ کے منہ ہو. تو بادشاہ کو قبلہ عالم کہتے تھے، یعنی دنیا کا، ساری دنیا کا قبلہ. اچھا، تو قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے، یعنی اس یتیم کا میرا جو باپ تھا، بادشاہ تھا، انہوں نے رحلت فرمائی. رحلت فرمائی مطلب وفات پائی. ٹھیک ہے. جاند کندنی کے وقت اپنے چھوٹے بھائی کو جو میرے چچا ہیں بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تو سب مال و ملک چھوڑ کر ارادہ کوچ کا کیا. تو بادشاہ نے کیا کیا، اپنے بھائی کو یعنی اس فقیر کا جو چاچا تھا اس کو بلا کر کہا کہ میں نے اب کوچ کا ارادہ کیا، یعنی جارے کا ارادہ کیا. مطلب جان کندنی کے وقت، جب نظرین جان نکلنے کے وقت، ٹھیک ہے، جب ان کی جان نکل رہی تھی یعنی موت کا ان کو مرض ہو رہا تھا، انہیں پتہ چلا کہ میں مرنے والا ہوں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر کہا کہ اب سارا جو مال ملک ہے یہ سب چھوڑ کر مجھے مرنا ہے، میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا. لیکن یہ وصیت میری تم بجا لائیو. دلی اور آس پاس کے آگرہ کے علاقوں میں لائیو، آئیو، کھائیو آج بھی کہا جاتا ہے، تو لائی یہ ہے. تو میری ایک وصیت ہے، تم اس کو بجا لاؤ. کیا ہے؟ اور بزرگی کو کام فرمائیو. بزرگی کو کام فرمائیو مطلب ہے کہ سرپرستی والا کام کرو، اچھا کام کرو، بزرگی والا کام کرو. اچھا، جب تلک شہزادہ جو مالک اس تخت و چتر کا ہے، جب تلک مطلب تک، جب تک یہ جو شہزادہ ہے جو مالک اس تخت و چتر کا ہے. چتر مطلب چھتری کو بولتے ہیں اصل میں، تخت و چتر مطلب تخت و تاج. تو بادشاہ کہتا ہے کہ شہزادہ جو اصل میں اس تخت و تاج کا مالک ہے، ہاں، جوان ہو اور شعور سنبھالے اور اپنا گھر دیکھے بھالے، تم اس کی نیابت کیجو. نیابت بولتے ہیں نائب کرنا، یعنی اس کے بدلے میں کام کرنا. اور سپاہ و رعیت کو خراب نہ ہونے دیجو. سپاہ ہو گیا فوج، رعیت ہو گیا عوام، رعایا کو خراب مت ہونے دے دو. یعنی اس زمانے میں جو بادشاہت کیا ہوتی ہے، بادشاہت میں بادشاہ مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو بادشاہ مر رہا ہے تو اس کا بیٹا نابالغ تھا، تو یہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا تو آخری وقت آ گیا، میں مرنے کے قریب ہوں، تو اب جب تک یہ شہزادہ بڑا ہو کر اپنا تخت و تاج نہ سنبھالے تب تک تم اس کی جگہ پر ملک اور اس کو فوج کو سنبھالو. ٹھیک ہے نا. جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا، اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے کہ اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا. اب بادشاہ وصیت کر رہا ہے کہ جب تک یہ لڑکا بالغ نہ ہو تب تک تم ملک کو سنبھالنا، لیکن جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے اور اپنا سلطنت سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو اس کو اچھی طرح سے سلطنت کا کام سکھا کر سمجھا بجھا کر اس کو حوالے کرنا، تخت حوالے کرنا. تم تخت سے دور ہو جانا، کنارہ پکڑنا مطلب تخت کو چھوڑ دینا، اور تمہاری بیٹی جس کا نام جو روشن اختر تمہاری بیٹی ہے اس کی شادی اس سے کر دینا. اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی. سلوک ہو گیا طریقہ، اس طریقے سے کیا ہوگا، ہمارے خاندان میں بادشاہت قائم رہے گی. یہ جو بادشاہ تھا اس کا ایک بیٹا تھا اور بادشاہ کے بھائی کی ایک لڑکی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بادشاہ کہہ رہا ہے تمہاری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دینا. تو اس طریقے سے بادشاہت ہمارے خاندان میں ہی رہے گی، کچھ خلل نہ آئے گا، یعنی کوئی اس میں خلل، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ کہہ کر آپ تو جاں بحق تسلیم ہوئے. چچا بادشاہ ہوا اور بندوبست ملک کا کرنے لگا. تو یہ سب کہہ کر جاں بحق تسلیم ہوا، یعنی جاں بحق تسلیم مطلب وہ مر گیا. تو چچا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا اور ملک کا بندوبست، ملک کا انتظام کرنے لگا. ٹھیک ہے.
مجھے حکم کیا کہ زنان محل میں رہا کرے. زنان محل مطلب عورتوں کا محل. اب جو بادشاہوں کے محل قلعے وغیرہ ہوتے تھے اس میں عورتوں کے لیے الگ الگ محل اور حویلیاں ہوتی تھیں اور بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے الگ حویلیاں ہوتی تھیں. آپ کبھی دلی جاؤ تو لال قلعہ میں دیکھنا وہاں پہ زنانہ محل الگ سا ہے. ٹھیک ہے, زنانہ محل الگ ہے, یعنی عورتوں کا رانیوں کی رہنے کے لیے الگ الگ رانیوں کے لیے محلات ہیں, اور محل کے ساتھ ایک حوض بھی ہے جہاں پر رانیاں بیٹھا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایک مسجد بھی ہے جہاں پر یہ رانیاں جو ہیں وہاں پر ملکہ جو ہے بادشاہ کی جتنی بھی رانیاں تھیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھتی تھی. اس مسجد کا نام موتی مسجد ہے. کبھی لال قلعہ جائیے تو وہاں پہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو بادشاہ کا قلعہ یا محل ہوتا تھا تو زنانہ خانہ الگ ہوتا تھا, عورتوں کے رہنے کا جگہ الگ ہوتا تھا, اور یہ بچے کو بھی کہا کہ تم زنان خانے میں رہو جب تک جوان نہ ہو باہر نہ نکلے. یہ فقیر 14 برس کی عمر تک بیگمات اور خواصوں میں پلا کیا اور کھیلا کودا کیا, یعنی 14 سال کی عمر تک بیگموں میں یعنی رانیوں کے ساتھ جو ہے بیگمات اور خواص ہوتے ہیں رانیاں, ٹھیک ہے, ان کے بیچ میں رہا اور بڑا ہوا, کھیلتا کودتا رہا. چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر شاد تھا. شاد مطلب خوش. تو یہ سن کر کہ میں بالغ ہو جاؤں گا تو چچا کی بیٹی سے میری شادی ہوگی, یہ سن کر میں کیا تھا, خوش تھا. ٹھیک ہے, اور اس امید پر بے فکر رہتا اور دل میں کہتا کہ اب کوئی دن میں بادشاہت بھی ہاتھ لگے گی اور قدخدائی بھی ہوگی. تو یہ سن کر دل ہی دل میں خوش رہتا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد میں بادشاہ بھی بنوں گا اور میری شادی بھی ہوگی. قدخدائی کا مطلب شادی, قدخدائی ہوتی ہے شادی. دنیا بامید قائم ہے, کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے. ایک حبشی مبارک نام کا والد مرحوم کی خدمت میں تربیت ہوئی تھی اور اس کا بڑا اعتبار تھا. حبش اصل میں ایتھیوپیا کو کہا جاتا ہے. افریقہ کے ملک ایتھیوپیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو حبش کہا جاتا تھا. تو حبش وہ علاقہ ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لایا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب اسلام کی تبلیغ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی سختیاں ہوئیں تو پیغمبر نے اپنے کچھ صحابہ کو حبش ہجرت کرنے کے لیے بھیجا تھا, اور حبشیوں کو پیغمبر نے اس کا ذمہ اپنے چچا, غالباً اگر میں غلط نہ ہوں تو اپنے چچا جعفر کو دیا تھا. میں اس میں کلیئر نہیں ہوں کہ وہ ان کے چچا تھے یا حضرت علی کے بھائی جعفر تھے. جعفر کے سربراہی میں وہ ایتھوپیا یعنی حبش گئے تھے اور حبش کی بادشاہ کو انہوں نے اسلام سمجھایا تھا اور انہوں نے ایمان لایا تھا. بہرحال یہ الگ کہانی ہے. تو مطلب حبش وہی افریقہ کے جو ایتھوپیا کے علاقے ہیں اس کو کہا جاتا تھا, تو وہاں کے لوگوں کو حبشی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو پرانے زمانے میں کیا تھا, جو ہے غلام جو ہے افریقہ سے لوگوں کو لوگ یا افریقہ ہی کی کیا بات ہے, جس ملک کو بادشاہ فتح کرتے تو وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لاتے, کڈنیپ کر کے لے آتے, اور جس طرح جانور بیچے جاتے ہیں اسی طرح سے لوگوں کو بیچتا تھا. ٹھیک ہے, بیچا جاتا تھا. تو غلاموں کو بیچا جاتا تھا. جس طرح آج کل ہم مثال کے طور پر گھوڑے, گائے, گدھا وغیرہ منڈیوں میں خریدتے ہیں, اسی طریقے سے منڈیوں میں لوگوں کو خریدتے تھے, غلاموں کو. ٹھیک ہے, اور ان غلاموں کو خرید کر ان سے گھر کا کام وغیرہ, کھیتوں کا کام وغیرہ لیا جاتا تھا. یہ بہت پرانا رواج تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں یہاں پر دیکھو بتایا گیا ہے کہ ایک حبشی تھا, یعنی افریقہ سے لایا ہوا ایک غلام تھا, اس کا نام مبارک تھا. وہ میرے والد کی خدمت میں تربیت ہوئی تھی, یعنی والد کی خدمت میں رہا تھا اور اس کا بڑا اعتبار تھا, بھروسہ تھا, اور صاحب شعور اور نمک حلال تھا. صاحب شعور مطلب ہو گیا سوچ سمجھ والا انسان تھا. نمک حلال مطلب وفادار تھا. میں اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھتا تھا, اس کے پاس جا بیٹھتا تھا. وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا اور میری جوانی دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا الحمدللہ اے شہزادے اب تم جوان ہوئے. وہ بہت خوش ہوتا اور کہتا اب تم جوان ہوئے, انشاءاللہ تعالی ان قریب تمہارا امو ذل سبحانی کی نصیحت پر عمل کرے گا. امو مطلب ہوتا ہے چچا, امو مطلب ہے چچا. ان قریب مطلب ہو گیا بہت جلدی, ان قریب مطلب بہت جلدی تمہارا چچا ذل سبحانی بادشاہ
ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بادشاہ کو ذل سبحانی، ذل الہی، قبلہ عالم، اس طرح سے بادشاہ کو پکارنے کے لیے لقب استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ حبشی یعنی یہ مبارک جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ شہزادے اب تم جوان ہو رہے، انشاءاللہ بہت جلدی تمہارا چچا تمہاری باپ کی جو ہے نصیحت پر جلدی ہی عمل کرے گا۔ تو ہم ابھی کا لیکچر یہیں پہ رکھتے ہیں اور آگے اس سے نیکسٹ لیکچر میں بڑھتے ہیں، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔